हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह क्लास को। लेसन सुनाना है आज आपने, और इंशाल्लाह जो हमारी डिस्कशन है वो भी हमने स्टार्ट करनी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी आयत नंबर बता दीजिए मुझे। 189। जी 189 से 196 तक इंशाल्लाह आपका लेसन है। जी हामिदा सिस्टर आप स्टार्ट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अच्छा इसको ना यस ऐसे पढ़ेंगे, मिनश शय, शय नहीं करेंगे, मिनश शई, शई तो दोबारा से। मिनश शैतानिर रजीम। बारकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मिनत्तक़ा वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। चलिए ठीक है, वक़्तुलूहुम तर्जुमा। यसअलूनका वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल अहिल्ला नए चांदों के बारे में। कुल कह दीजिए, हिया वो मवाक़ीतु औक़ात मुकर्रर करना है, लिन्नास लोगों के लिए, वल हज और हज के लिए, वलैसा और नहीं है, बिर्रा नेकी, बेअन्ना ये के तातु तुम आओ, अलबुयूते घरों को, मिन ज़ुहूरिहा उनकी पिछली तरफ से, वलाकिन्ना लेकिन, अलबिर्रा नेकी, मनत्तका उसकी है जो तकवा इख्तियार करे, वातु और तुम आओ, अलबुयूते घरों को, मिन अब्वाबिहा उनके दरवाजों से, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम ताकि तुम, तुफ्लिहून तुम फलाह पा जाओ। वकातिलो और लड़ो, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, अल्लज़ीना उन लोगों से, युकातिलूनकुम जो लड़ते हैं तुमसे, फला और ना तातदू तुम ज्यादती करो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला नहीं, युहिब्बु पसंद करता, अल-मुअतदीन ज्यादती करने वालों को। ठीक है, बारकल्लाह फीक हामिदा। जी फाइज़ा सिस्टर नेक्स्ट आप पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़राजुकुम वल फित्नतु अशद्दु मिनल क़त्ल अच्छा वला इसमें लेकिन अशद्दु तुक़ातिलूहुम। नहीं, अशद्दु नहीं, मतलब हम अलिफ के बाद दोबारा एक अलिफ बढ़ा रहे हैं तो ये लहन है, अशद्दु। जी जी, दोबारा से, अशद्दु 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 नहीं, अशद्दु, अशद्दु। अशद्दु जी बारकल्लाह। अशद्दु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युक़ातिलूकुम फी व इन क़तलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। क़तलू, क़तलू नहीं, क़तलूकुम फ़क़्तुलूहुम। दोबारा से यहाँ से, व इन क़तलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। वक़्तुलहुम और लड़ो तुम, ऐसो जहाँ भी, सक़िफ़्तुहुम तुम इन्हें पाओ, व अख़रिजुहुम और निकालो इन्हें, मिन से, हैसो जहाँ भी, अख़राजुकुम उन्होंने निकाला, वल फितना तो और फितना, अशद्दु सख्त है, मिनल क़त्ल लड़ने से, वला और नहीं, तो कातिलुहुम और ना लड़ो तुम, इंदा नज़दीक, इंदल मस्जिदी
اور مسجد کے نزدیک مسجد الحرام کے نزدیک حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلکم وہ تم سے لڑیں فیہ اس میں، فَإِنْ اگر قتلکم وہ تمہیں قتل کریں، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم انہیں قتل کرو، کذالک اسی طرح جزاء الکافرین جزا سزا ہے کافرین کافروں کی، فَإِنْ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پھر اگر ننتہوا وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے، مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ ٹھیک ہے بارک وقاتل جزاک اللہ فائزہ جی۔ میرا نیکسٹ آپ پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں سناؤں سر جی؟ جی سنائیے 93 سے جی 93 سے 193۔ اچھا وقات سے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل نہیں کریں گے، مع المتقین، دوبارہ سے۔ ان اللہ مع المتقین بارک اللہ۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ جی ترجمہ۔ فَإِن پھر اگر ننتہوا وہ باز آ جائیں، فَإِنَّا تو بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم اور بہت رحم والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو حتیٰ یہاں تک لا نہ تکونا ہو جائے فتناتن کوئی فتنہ وا اور یکونو ہو جائے الدین دین للہ اللہ کے لیے۔ فائن پھر اگر ننتا ہو باز آ جائے، فلا تو نہیں عدوانا کوئی زیادتی الا مگر علی الظالمین ظالموں پر۔ الشہر ما الحرام حرام بالشہر بدلے ما الحرامی حرام کے، والحرمات اور حرمتوں کا، قصاص بدلہ ہے۔ فما نیتا دا تو جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاتدو پس زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی اسی طرح، ما جیسے، ما تدا اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، انا بے شک اللہ مع ساتھ ہے، المتقین پرہیزگاروں کے۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا اور نہ، تلقوا تم لڑو، بِأَیدِکُم اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکۃ طرف ہلاکت، دوبارہ سے۔ تلقوا تم ڈالو، تلقوا تم ڈالو، بِأَیدِکُم اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکۃ طرف ہلاکت کے، وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ ٹھیک ہے بارک اللہ فیک میرا جی۔ گلنسا نیکسٹ آپ پڑھیے۔ تھینک یو سر جی۔ جی گلنسا مائک انمیوٹ کیجیے۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. آیت نمبر 96. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ یبلغ الہدی، فَمَنْ دوبارہ سے غین کے اوپر پیش ہے. يبلغ الهدي جی محل ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. گلنسا دوبارہ سے دیکھیے. الا الحج، إلى الحج الا الحج. إلى الحج. جی Okay. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجيتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ٹھیک ہے. ترجمہ. وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج کو والعمرۃ اور عمرہ للہ واسطے اللہ کے. فَإِن تجو کوئی عسر تم روک لے تم کو فمستیسر تجو کچھ بھی میسر ہو من الادی قربانی سے ولا اور نہ تہلکو ولا اور نہ تہلکو تم مڈواؤ و اور لا نہیں تہلکو منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتیٰ یہاں تک یبلغو پہنچ جائے الحدی قربان یبلغ پہنچ جائے الحدی قربانی محل الالگاہ تک. فمن تو جو کوئی کان ہو جائے منکم تم میں سے مریضن بیمار او یا بھی ساتھ اس کے اذن تکلیف من راسہ سر میں یکن نہ ہو اہلہ گھر والوں میں سے حاضر موجود مسجد الحرام مسجد حرام میں. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. اوکے ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. جی شہزانہ آپ پڑھیے اسٹارٹ سے. جی شہزانہ. سسٹر آواز نہیں آ رہی؟ ابھی آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. دوبارہ سے یا مدہ ڈراپ ہو گیا. مواقیت مواقیت کیتو للناس لمبا کریں گے تھوڑا سا. مواقیت دیکھیے نا مواقف زیر یقی مواقی. دوبارہ سے مواقی جی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم. وہ مدہ آپ کا ڈراپ ہو رہا ہے. ثقفتموہم
وَأَخْرِجُوهُم، جیم کے بعد جو واو مدہ ہے وہ ڈراپ ہو رہا ہے دوبارہ سے. ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. چلیے ٹھیک ہے، ترجمہ کیجیے. یسألونک پوچھتے ہیں تجھ سے ان سے اہلتن چاندوں کے بارے میں، کل کہہ دو ہیا وہ مواقیت وقت دیتے ہیں للناسی لوگوں کو، والحجی اور حج کا، وا اور لیسا نہیں ہے برا نیکی یہ کہ بیانا یہ کہ تاتنا اوت البیوت گھروں میں، من سے ظہورہا بچھواڑے سے یعنی پیچھے سے، وا اور لکنہ لیکن برا نیکی من اتقا من سے اتقا پرہیزگاروں کے، باتو اور اول بیوت گھروں میں، من سے ابوابہا دروازوں سے، واتقوا اللہ اللہ دیتا ہے لعلکم ہدایت دیتا ہے. دوبارہ سے واتقوا اللہ، تقوی سے ہے. ہاں تقوی سے دیتا ہے لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ. اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کا تقوی اختیار ہاں کرو. واتقوا اللہ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ. وا اور قاتلو لڑو تم فی بھی سبیل اللہ راستے اللہ کے، الذی ان لوگوں سے یقاتلون جو تم سے لڑیں، وا اور لا تعتدو زیادتی نہ کرو، ان بے شک اللہ لا نہ یحب المعتدین محبت نہیں کرتا معتدین زیادتی کرنے والوں سے. وقتلو اور لڑو تم حیث جہاں ہو ثقفتموہم اور پاؤ تم، وآخرجوہم اور نکالو تم، من سے حیث جہاں اخرجوکم جہاں تمہیں نکالا، والفتنہ اور فتنہ سے اشد سختر من سے القتل قتل، وا اور لا تقاتلونا نہ لڑو تم ان دا پاس مسجد الحرام مسجد حرام کے، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلونا کہ وہ لڑے تم سے فی بیچ اس کے، فا بس ان اگر قاتلو لڑے وہ تم سے فقتلو بس تم بھی لڑو، کذالک اسی طرح جزاء سزا الکافرین کافروں کی. چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ. جی نادیہ نیکسٹ آپ پڑھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فإن انتہوا فإن اللہ غفور رحیم، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. چلیے ٹھیک ہے، فإن انتهوا ترجمہ کیجیے. فإن انتهوا بس اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ تو یقیناً اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے. وقاتلوہم اور ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ کوئی فتنہ، ویکون اور قائم ہو جائے الدین للہ اللہ کا. فإن انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان تو کوئی سختی نہیں، الا مگر علی الظالمین ظالموں پر. الشہر مہینہ الحرام حرمت والا، بالشہر بدلے میں مہینہ الحرام حرمت والا، والحرمات اور سب حرمتوں میں سے قصاص برابری ہے. فمن پس جو بھی اعتدی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم بھی سختی کرو، علیہ اس پر، بمثلی جیسا کہ ماں جو اعتدی جیسے کہ زیادتی کی اس نے، علیکم تم پر. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ مع المتقین متقیوں کے ساتھ ہے. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک نادیہ.
جی سعیدہ نیکسٹ آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین واتموا الحج والعمرۃ دوبارہ سے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَهْلِكُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى تہلکو نہیں سیدھا يَبْلُغَ دوبارہ سے ولا تہلکو نہیں تہلکو وَلَا تَهْلِكُوا رُؤُوسَكُمْ تہلکو تَهْلِكُوا جی يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به إذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فالصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم جی إذا رجعتم تلك عشرة را کے اوپر زبر ہے رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أهله جی حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. جی ترجمہ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ولا اور نہ تلقوا تم ڈالو بِأَیدِیکم اپنے ہاتھوں کو الی طرف تہلکتی ہلاکت کے وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المحسنین محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ. وَأَتِمُوا اور پورا کرو الحج حج کو والعمرۃ اور عمرے کو للہ اللہ کے لیے فإن پھر اگر اور سے تم گھیر لیے جاؤ فما تو جو استیسر میسر آ جائے من الحدی قربانی سے ولا اور نہ تہلکو منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الحدی قربانی محلہ اپنی حلال گاہ کو فمن تو جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے مریضن بیمار او بھی یا ساتھ اس کے عزم تکلیف ہو من راسہ ہی اس کے سر سے وفدیتن تو فدیہ ہے من صیامن روزہ رکھنے سے او یا صدقتن صدقے سے او یا نسک قربانی سے فإذا تو جب امن میں آ جاؤ تم فمن تو جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرۃ عمرے کا الی الحج حج تک فمستیسر تو جو بھی میسر آ جائے من الحدی قربانی سے فمن تو جو کوئی لم نہ یجد پائے فصیامن تو روزے رکھنا ہے ثلاثتن 3 ایامن دن کے فی الحج حج میں وسبعتن اور 7 اذا جب رجعتم لوٹو تم تلکا یہ عشرتن 10 ہیں کاملہ پورے ذالک کا یہ لمن واسطے اس کے جو لم نہیں یکن ہو اہل موجود
سوری اہلہ اہلہو اس کے گھر والے، حاضرن موجود، المسجد الحرام مسجد حرام کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا والا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک سیدہ۔ جی سغرا سسٹر نیکسٹ آپ پڑھیے شروع سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب لا المعتدین، یحب، دوبارہ سے دیکھیے، لا یحب، ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ٹھیک ہے، ترجمہ۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان الاحلہ چاندوں کے متعلق، کل کہہ دیجئے یہ مواقیت اوقات مقرر کرنا ہے للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی یہ، بان کے تحت تم آؤ تم، البیوت گھروں میں، من ظہورہا پچھلی طرف سے، ولیکن اور لیکن، البر نیکی ہے، من اتقی جو پرہیزگاری کرے، واتو اور آؤ تم، البیوت گھروں میں، من ابوابہا دروازوں سے، واتقوا اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جائے، وقاتلوا اور لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو لڑے تم سے، ولا تعتدوا اور نہ زیادتی کرو، ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں، یحب المعتدین محبت کرتا ہے المعتدین زیادتی کرنے والوں سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، آپ کا ترجمہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اب انشاءاللہ ہم جو ہے ڈسکشن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ورڈ انالیسس کی آپ کی ڈسکشن تھی، اور اس سے پہلے کچھ باتیں استاذہ نے بتائی تھی وصیت کے بارے میں۔ تو وصیت جو ہے ایک پوری جو ہے وہ ڈیٹیل ہے، اس میں ایک حکم ہے، سارے احکام پھر اس میں آ جاتے ہیں۔ تو جلدی سے کوئی خلاصہ بتا دیجئے کہ وصیت لازم ہے یا نہیں، وصیت کس چیز میں ہوگی، کتنے مال میں ہوگی، کس کے لیے ہوگی، کس کے لیے نہیں ہوگی، تاکہ ہم پھر جلدی سے آگے چلیں۔ جی اس میں اساتذہ نے یہ بتایا تھا کہ جو وصیت ہے وہ 1/3 مال سے آپ کر سکتے ہیں، اور مطلب یہ کہ آپ اپنے جن لوگوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں، جیسے آپ کسی رشتے دار کو دے سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں، اگر تو جو وارث ہیں وہ تھوڑے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ صدقہ جاریہ کر دیا جائے، یا کوئی رشتے دار آپ کے غریب ہیں یا مطلب جن کو کوئی ضرورت آپ کو لگتا ہے ان کو کر سکتے ہیں، اور پوتے اور نواسے کو وصیت نہیں ملتی، اور اگر آپ 1/3 سے زیادہ بھی دینا چاہیں تو اپنی زندگی میں دے سکتے ہیں، جب وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا اس کے اکارڈنگ ہی ہوگا، اور یہ جو وصیت ہے یہ آپشنل ہے، 1/3 سے جو وصیت کی جاتی ہے، اگر آپ دینا کرنا چاہیں تو کریں، ورنہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی وصیت میں یہ لکھ دیں کہ شریعت کے اکارڈنگلی جو ہے مال تقسیم کیا جائے، ٹھیک ہے، اور بارک اللہ۔ وصیت جو ہے ترکہ جی جی، اس کے علاوہ اولاد کی، اس مال کے علاوہ اولاد کی وصیت، کوئی قرض ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بک ہے، مطلب کوئی بھی ریسرچ ورک کر رہے ہیں، آپ اس کے بعد بھی وصیت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ وصیت تبدیل کی جا سکتی ہے؟ جی وصیت تبدیل کی جا سکتی ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے، جیسے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے دوسرے ملک میں دفنایا جائے اور لوگوں کو مشکل پیش آ رہی ہے، یا کوئی غلط فیصلہ کیا گیا ہے جس سے کسی کو تکلیف ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا، اس سے پیچھے ایک آیت کی اور بھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی، تو ہم دوبارہ سے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں الذین یطیقونہ یہاں سے تھا، تو اس کے کتنے معنی ہیں؟ آیت نمبر میں آپ کو بتاتی ہوں، آیت نمبر 184 میں وعلی الذین یطیقونہ ففدیۃ طعام مسکین، اس سے کیا مراد ہے، اس کے کتنے معنی ہیں؟
اس سسٹر ایسے لوگ جو روزہ رکھیں لیکن وہ انہیں مشقت میں ڈال دے، یعنی کہ انہوں نے اپنے گلے میں توق ڈال دیا، یعنی کہ روزے کے متعلق ایسی صورت میں وہ ایک مسکین کا فدیہ دے دے. ہاں جی، تو بارک اللہ فیک. دوسرا نے بتایا تھا کہ اگر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ روزے رکھنے کا کتنا ثواب ہے تو آپ رخصت کے بجائے روزہ رکھنے کو زیادہ ترجیح دو گے. تیسرا نے بتایا تھا کہ جو طاقت ہے، مطلب جنہیں طاقت نہیں ہے، بوڑھے لوگ ہیں جیسے حاملہ خواتین ہو گئی، ان میں سے جن میں طاقت نہیں رکھتی روزہ رکھنے کی، انہیں روزے کے بجائے فدیہ دے دیں. لیکن ایسی صورت میں انہوں نے حاملہ خواتین کے لیے کہا تھا کہ ایسی خواتین کے لیے چاہیے کہ وہ وقتی فدیہ دے دے اور بعد میں وہ روزہ رکھ لے. جی اور اسی طرح انہوں نے حائضہ عورت یعنی فدیہ نہیں وہ دے سکتی، اسے قضا رکھنے چاہیے. جی، بارک اللہ. حیض والی عورت بھی قضا کرے گی، اور جو ہے پریگننٹ عورت ہے وہ بھی قضا کرے گی، لیکن فدیہ بھی دے دے گی ساتھ، تاکہ جو ہے بعد میں اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے تو پھر تاکہ اس کے لیے پھر آسانی ہو. اگر کسی کو نہیں پتہ تو جو ہے وہ اس کو کفایت کر جائے یہ فدیہ جو ہے. جی، اس میں 3 معنی تھے. الذین یطیقونہ ففدیۃ طعام مسکین. سب سے پہلا میننگ تو یہ تھا کہ ابتدائی حکم جو ہے وہ نئے مسلمانوں کے لیے تھا کہ جو طاقت رکھتے ہیں وہ جو ہے رکھ لیں، جو طاقت نہیں رکھتے تو ان کے لیے جو ہے جائز ہے وہ رکھیں یا نہ رکھیں، فدیہ دے لیں. تو یہ آپشنل تھا. یہ 2 چیزیں تھیں. تو بعد میں جو حکم آیا فلیصم، جو ہم اگلی آیت میں پڑھتے ہیں نا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ٹھیک ہے، یہ پھر فرض حکم تھا. اس حکم کو پھر منسوخ کر دیا گیا، پچھلا جو حکم ہے. پھر اس کے بعد بات ہوئی کہ دوسرا معنی جو تھا وہ لوگ جو رکھ سکتے ہیں مگر شدید مشقت میں ہیں، ٹھیک ہے، رکھ تو سکتے ہیں مگر شدید مشقت میں ہیں، تو پھر ان کے لیے یہی حکم تھا کہ وہ نہ رکھیں. تو پھر کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے اس کے شروع میں لا جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، جو طاقت نہیں رکھتے. اب جو طاقت نہیں رکھتے جیسے کہ بڑھاپا ہے یا کوئی ایسی عورت ہے جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے یا پریگننٹ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے جو پرماننٹ ہے، تو ساری اس چیز میں آ جائے گی. لیکن باقی اگر کوئی پرماننٹ بیماری نہیں ہے، پرماننٹ کوئی ایسی سٹیٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ جو ہے چھوڑا جا سکے، تو اس ٹائم یہ فرض ہوگا کہ روزہ جو ہے دوبارہ دوسرے دنوں میں پورا کیا جائے گا. اس کے علاوہ روزے کے جسمانی فائدے سائنٹیفکلی جو بھی ہم نے دیکھے تھے وہ بھی ہم نے دیکھے. اس کے علاوہ ہم جو ہے لیسن پہ آتے ہیں انشاءاللہ. 189 جو ہے آیت نمبر نکال لیجئے. جی، یسألونک عن الاہلہ. اہلہ کا بتائیے روٹ ورڈ اور اس کی کیا واحد تھی اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا یہ اہلہ کی جمع ہے اور اس کی جو ہے ہلال کی ہے، اور یہ پہلی رات کا چاند یعنی، اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں آواز بلند کرنا. اس کا روٹ ورڈ ہے لام ہے. جی، بارک اللہ فیک. قل ہی مواقیت للناس. جی، مواقیت کا بتائیے. سب لوگ پارٹیسپیٹ کیجئے. صغرا، شہزانہ، سعیدہ. مواقیتوں کا ہے واو کاف سے، وقت سے ہے، یہ میقات کی جمع ہے. ٹھیک ہے، وقت بتانے کا ذریعہ اس کا جو میننگ ہے. ٹھیک ہے. للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت. بیوت جو ہے اس کا واحد بتائیے. بیت. من ظہورها، ان کی پچھلی طرف سے. جاہلیت کی رسم کی طرف یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے. وہ ایسے کرتے تھے کہ بیسک جو میننگ جو ہے من ظہورها بأن تأتوا البيوت من ظہورها، عرب لوگ جو ہے جو صحیح کام کرے اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ وہ گھر کے دروازے سے آیا، لیکن جب کوئی غلط کام کرتا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ پچھلے دروازے سے آیا. تو ایک رسم جو تھی جاہلیت میں، وہ حج اور عمرہ پہ جاتے وہ نہ کر سکتے، درمیان میں روک لیے جاتے، تو پھر وہ جو ہے اپنے گھروں سے پچھلی طرف سے آتے کہ ہمارا جو ہے یہ کام پورا نہیں ہوا، وہ احرام کی وجہ سے. آگے دیکھیے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. ابواب کی واحد بتائیے. باب کی جمع ہے. جی، بارک اللہ فیک. باب کی جمع ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تفلحون کا روٹ ورڈ بتائیے. فعل عام ہے. ہاں جی، بارک اللہ فیک. فعل عام اور ہے.
ٹھیک ہے، اس آیت میں جو ہے بنیاد تقوی کو بتائی جا رہی ہے. اسلام کے ہر عمل کی بنیاد تقوی ہے. تو تقوی کو کس چیز کی اسٹیٹ ہے؟ دل کی یا جسمانی، کس لحاظ سے؟ اس میں حدیث بھی ایک بیان ہوئی تھی. یہ دل کے اندر کی کیفیت ہے. اس میں یہ ہوا تھا کہ حدیث بیان ہوئی تھی کہ اللہ تمہاری شکلیں اور مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا. ٹھیک ہے، بارک اللہ. آگے دیکھیے آیت نمبر 190. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. جی تعتدوا وضاحت کیجیے. اس میں یہ تھا کہ جنگ کے وقت بھی جو ہے نا زیادتی نہ کریں، مطلب عورتوں اور بچوں کے نہ لڑیں اور حد سے آگے نہ بڑھیں. جی، حد سے ظلم کی طرف نہ جائیں، حلال سے حرام کی طرف نہ جانا. زیادتی کیا ہے؟ زیادتی جو ہے نا جنگ میں بھی جو ہے زیادتی نہ کی جائے جو ہے آگے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ. ان اللہ لا یحب المعتدین. آگے دیکھیے آیت نمبر 191. وقتلوہم حیث ثقفتموہم. ثقفتموہم کا روٹ ورڈ بتائیے اور ساتھ میں اس کی وضاحت کیجیے. پے کافے، اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں سے مقابلہ ہو ان کو سامنے پا لیں. ہاں جی، بارک اللہ. فاقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنۃ اشد من القتل. جی، فتنہ کے بارے میں بتائیے. اس میں تھوڑی ڈسکشن بھی ہوئی تھی. اس میں فاتانہ سے ہے، مطلب سنار کا سونے کو پگلانا یا آگ میں تپانا اور جلانا. تو یہ مسلمانوں کو بیسیکلی یہاں پہ نا دین سے روکتے تھے جو لوگ نا، تو دین سے روکنا مراد ہے یہاں سے. اور اس میں ایک یہ بھی قرآن پاک میں کہ مال اور اولاد دونوں آزمائش کا فتنہ ہے. قرآن پاک میں سورہ بروج میں ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تپایا مومن مردوں اور عورتوں کو. تو اس میں ایک قوم تھی جس میں لوگ بہت وسیع پیمانے پہ مسلمان ہو گئے تھے. تو بادشاہ نے کو بہت غصہ ہے تو اس نے نا بڑی بڑی خندقیں کھودی اور آگ لگائی اور سب مسلمانوں کو اس میں ڈال دیا. تو ایک ماں تھی نے بچہ اٹھایا تھا، ڈر رہی تھی. تو اس کا بچہ بول اٹھا کہ ماں تو نہ ڈر. تو یہ مطلب سب لوگ شہید تھے. بیسکلی جب جیسے ہی اس نے آگ میں چھلانگ لگائی تو بیسکلی جتنے بھی لوگ تھے مسلمان وہ اللہ کے پاس مطلب ایسے شہداء کے طور پہ کیے. اور سورہ حج میں بھی فرمان ہے کہ ایک شخص بڑی خوشی سے دین کے راستے میں نکلتا ہے تو اگر اس کو کوئی آزمائش آتی ہے تو اپنے منہ کے بل پھر جاتا ہے. تو دین کا راستہ بیسکلی جو ہے آزمائش کا راستہ ہے اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اس سے جو فتنہ ہے نا جو ریلیجیس پرسیکیوشن اس کو خاتمہ کیا تھا. جو بادشاہی کا نظام تھا تو لوگ ایک ہی بادشاہ کو خدا سمجھتے تھے. جیسے فرعون تھا تو وہ جو جیسے کرتا تھا لوگ ویسے ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایک ہی بادشاہ کو سب اختیارات ہوتے تھے. تو آج کل بھی یہی مسئلہ ہے کہ آج کل بھی جو ہے نا جیسے یہ ہے خاندان کے پیسے نام دادا کر لیتے ہیں، بڈیرا سسٹم ہے. تو یہ سب بھی فتنہ ہی ہے آج کل کے دور. جی، اس کے علاوہ اور بھی فتنے ہیں. ہر وہ چیز اس فتنے کے ورڈ میں جو ہے شامل ہو جائے گی جو دین سے روکتی ہے، ہر چیز. کیونکہ فتنہ کا معنی جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے. پہلے دیکھا جائے نا تو اس کا لفظی معنی جو ہے کہ سنار کا سونے کو پگھلانا، اس سے میل کچال کو دور کرنا. اب جو ہے کوئی بھی چیز ہے دنیاوی لحاظ سے یا کچھ اور لحاظ سے جو چیز بھی دین سے روکتی ہے وہ فتنہ کہلاتی ہے. ہمیں فتنے کا معنی اچھے طریقے سے آنا چاہیے. ہم اکثر یہ چیز یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں معنی جو ہے وہ سمجھ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. اس میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو مشکل ہو. تو چلیے آگے دیکھتے ہیں. نیکسٹ آیت نمبر فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر وہ باز آ جائیں یعنی قتل سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ سمجھ آئے گی. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. جی، ظالمین کا واحد بتائیے. الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات. جی، شہر کا بتائیے. شہر کا وضاحت کیجیے، کیا معنی ہے اس کا؟ شہر یعنی مہینہ، دو ہلال کے درمیان کا ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ مہینہ. کھاؤ. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ. اور حرام مہینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ حرمت والے مہینے، وہ مہینے جن میں حج یا عمرہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں. جیسے عام طور پر لوگ جاتے تھے عمرہ کرنے اور ذی الحج سے ذی القعدہ تک کے جو ہے نا عمرے کرنے مطلب حج کے لیے جاتے تھے لوگ. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا تھا؟ اس کے علاوہ
اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے اور جی؟ جنگ وغیرہ نہیں ہوتا تھا اس لڑائی مہینے جھگڑے میں. سے رکنا اور یعنی حرم یا حرمات سے زمان و مکان میں سے کوئی بھی چیز جس کا احترام کیا جائے. زمان سے مراد مہینہ ہے اور مکان سے مراد مسجد الحرام. ہاں جی بارک اللہ. حرمت والی طرف. ٹھیک ہے. حرام مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب ہے اور ذوالقعدہ ہے، ذی الحج ہے اور بس سب نہیں. اور کون سا چوتھا؟ محرم. جی محرم. جی بارک اللہ. ٹھیک ہے آگے دیکھیے فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، یعنی اگر وہ آپ پر اس مہینوں میں زیادتی کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی کرنی پڑے گی، آپ بھی ان سے لڑیں گے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. جی اگلی آیت دیکھیے 95 میں وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا. انفقوا کا روٹ ورڈ ہم نے پہلے پڑھا تھا، اس کی وضاحت بھی ہم نے پڑھی تھی. تلقوا کا بتائیے، اس کی وضاحت کیجیے. تلقوا القا یعنی القنا، کسی کے سامنے ڈالنا. یہ پہلے وہ حضرت موسیٰ کے یہ جو آیتیں ہوئی تھی نا فرعون کے آگے جو اثر ڈالا تھا، اور اس تب بھی یہ استعمال ہوا تھا آیت نا یہ لفظ. جی ٹھیک ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. تہلکہ کا روٹ ورڈ بتائیے. ہے لام کاف یعنی ہلاکت. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. چلیے ٹھیک ہے، محسن اور احسان کے بارے میں بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. اس میں نا کچھ احکام بیان ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ بریفلی وہ میں انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کے علاوہ کل جو ہم پڑھیں گے نا تو اس میں جو ہے ساری ڈیٹیل آ جائے گی کہ کیسے حج کرنا ہوتا ہے، کس طرح سے جانا ہوتا ہے، اور کیا کام وہاں پہ کرنے ہوتے ہیں، اور کیسے مکمل ہوتا ہے. ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے. سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیجیے کہ حج تمتع اور حج قران سے کیا مراد ہے؟ حج کی دو ٹائپس ہیں نا. حج تمتع میں جو ہے جی ایک ہی سفر میں جو ہے نا وہ حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں، یعنی دو نیت کے ساتھ ہوتا ہے. اور تو مطلب احرام میں پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول کے پھر دوبارہ حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھتے ہیں اور پھر حج کرتے ہیں. اور حج قران میں جو ہے نا ایک ہی نیت کے ساتھ عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، یعنی ایک ہی احرام نیت. وہ پھر عمرہ کرنے کے بعد حج کے بھی احکام پورے سارے مناسک حج ادا کرنے کے بعد ہی پھر وہ احرام کھولا جاتا ہے. ٹھیک ہے بارک اللہ. آگے دیکھیے حتی یبلغ الہدی محلہ. ہدی کا روٹ ورڈ بتائیے اور ساتھ میں اس کی وضاحت کیجیے. اس کا ہا دال اور یہ ہے، اور یہ اس سے مراد قربانی جو مسجد حرام کی طرف بھیجی جاتی ہے. جی اسپیشل اسی قربانی کا نام ہے جو مسجد حرام میں حج کے بعد جو قربانی کی جاتی ہے نا اس کا نام ہے. فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیة من صیام او صدقة او نسک فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. یہ سارے ورڈ ہیں ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، بس یہ ہے کہ روٹ ورڈ میں نہیں جا رہی. باقی جو احکام استاذہ نے بتائے تھے انشاءاللہ وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو کل جو ہے اس کی جو باقاعدہ تفسیر ہوگی وہ آ جائے گی. جی 96 جو آیت نمبر ہے اتمو کے ورڈ پر بات ہوئی تھی. انما اعمال بالخواتین، اعمال کا جو دار و مدار ہے خاتمے پر ہے. تو اسلام کے جو دین کے جو اعمال ہیں نا، خاص طور پر عبادات ہیں، ان کا جو ہے پورا کرنا لازم ہے. حج اور عمرہ کے بارے میں بات ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ان دونوں کو پورا کرو. جی حدیث آئی تھی 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. وہ 5 چیزیں کون سی تھی؟ دعا بھی بیان اس میں تھی کہ زندگی کو موت سے پہلے، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور فراغت کو جو ہے وہ مصروفیت سے پہلے، اور دولت مندی کو غربت سے پہلے، اور ایک اور تھا. جی ایک اور کس نے لکھا؟ ایک اور تھا کہ مجھے جوانی کو بڑھاپے سے. ہاں جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. اس پہ آگے دیکھیے دعا بھی استاذہ نے بتائی تھی کہ
کوئی بھی چیز کو مکمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے ہم نے شروعات تو کر لی بہت اچھے اور جذبے کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے ہم نے شروعات کی، لیکن اس کو عاقبت یعنی آخر تک پہنچانے کے لیے دعا لازم ہے. تو دعا بھی استاذہ نے بتائی تھی، آپ یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے آگے دیکھیے. یا اللہ جی یا اللہ ہمارے ہر کام کا انجام اچھا ہو. جی بارک اللہ. جی احرام کی حالت میں اگر کسی وجہ سے رک جائیں، یعنی کوئی روک دیے جائیں یا رک جائیں، کوئی مجبوری بن جائے، تو اس وقت قربانی ہوگی، دم دیا جائے گا وقت سے پہلے، یعنی حلق رؤوس یعنی سر کا جو حلق ہوتا ہے اس کو اور وقت سے پہلے کروا دیا جائے، تب بھی فدیہ ہوگا یا روزے ہوں گے، صدقہ ہوگا یا قربانی. ان 3-4 چیزوں میں سے ایک ہم کریں گے. حج تمتع کے لیے قربانی لازم ہے، اگر نہیں ہے تو وہ 3 دن کے روزے وہاں پر رکھے گا اور 7 دن کے روزے واپس اپنے گھر آ کے رکھے گا. اور یہ حکم مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ جو باہر والے آتے ہیں لوگ حج کرنے کے لیے ان کے لیے. تو انشاءاللہ یہ ابھی جو ہے یہ مین چیزیں تھیں، تھوڑی سی احکام تھے. تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں کل آپ تفسیر میں پڑھیں گے کہ حج میں کون سی چیزیں کرنی ہیں، کون سی نہیں کرنی، فدیہ کیسے دینا ہے، اور قربانی، صدقہ اور یہ روزے جو ہیں یہ کیسے جو ہے اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہمارا جو لیسن تھا وہ یہیں تک تھا. ہم انشاءاللہ تجوید کو تھوڑا سا آج دیکھ لیتے ہیں. جو رولز سے ہمارے میم ساکن کے قواعد ہم کمپلیٹ کر چکے تھے، ہم نے نون ساکن کے قواعد کو دیکھنا ہے. میں اسکرین شیئر کر دیتی ہوں. اگر کوئی چیز کوئی ڈسکس کرنا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو پلیز. میم ساکن کے قواعد سنا دیجئے جلدی سے. میم ساکن کے جو ہے 3 تھے قواعد. ایک ادغام شفوی تھا جس میں میم کے بعد میم آ رہا ہو تو وہ دونوں ایک دوسرے کے اندر مدغم ہو جاتے تھے آواز. اور ایک اظہار تھا جس میں میم کے بعد اگر کوئی یا والا ورڈ آئے گا تو پھر ہم اس میم کو ظاہر کریں گے. میم کے بعد میم آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اس میں آواز جو ہے مدغم ہو جائیں گے، دونوں میم آپس میں مدغم ہو جائیں گے، تو ادغام میں شفوی کہتے ہیں اس کو. جی اس کے علاوہ میم کے بعد با آئے گا تو میم کے بعد با آئے گا تو وہ اظہار شفوی ہوگا. اظہار شفوی ہوگا؟ نہیں اقلاب ہوگا. ایک منٹ میں شیئر کرتی ہوں دوبارہ سے، آپ دیکھ لیے. ہم اس کو دوبارہ سے وہ کرتے ہیں، دوبارہ سے اس کو ریوائز کرتے ہیں تاکہ نون ساکن کے قواعد. غنہ تو نون تنوین جو نون کے اوپر شد ہو نا، غنہ وہاں پر ہوتا ہے. میم کے اوپر شد ہو اور نون کے اوپر، وہاں پر ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. لیکن میم ساکن کے بعد دیکھیے نا، میم ساکن کے قواعد ہیں ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. میم کے بعد جی بارک اللہ، ادغام میں دیکھیے نا میم کے بعد میم آئے گا اور وہ متحرک ہوگا، ساکن میم نہیں ہوگا. یہ چیز آپ نے ایک ساکن متحرک ہوگا تو وہ اس میں ادغام ہو جائے گا، دونوں میم کی آواز سے ایک دوسرے میں مدغم ہو جائے گی تو پھر اس کو ادغام شفوی کہیں گے. اور دوسرا اخفاء شفوی میں اگر با کی آواز آئی تو وہ پھر چھپائیں گے اس میم کو ہم. ہاں جی، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا. اخفاء کیسے؟ میم کو با میں چھپا دیں گے. جی ٹھیک ہے آگے دیکھیے. اور تیسرا اظہار میم کے بعد با کے علاوہ کوئی اور ورڈ جو بھی ہوگا تو پھر ہم اس میم کو ظاہر کریں گے تو وہ اظہار شفوی ہوگا، وہ میم کو ظاہر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے بارک اللہ. یہ ہماری ریویژن ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ہم آگے پڑھ لیتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے قواعد. سب سے پہلے یہ تو ہم نے ویسے ایک پڑھ لیا تھا، اظہار حلقی. چلیں ہم اس کی بھی ریویژن کر لیتے ہیں. اظہار حلقی، نون ساکن اور تنوین آپ نے پڑھا تھا. تنوین جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نون ساکن تو سمجھ آ رہا ہے، نون ساکن ہم الگ رکھیں گے. اور تنوین میں دیکھیں گے آپ ہمیشہ جہاں پر بھی تنوین آئے گا وہ حرف کے آخر، لفظ کے آخری حرف پر تنوین ہوگا اور اس تنوین میں نون چھپا ہوگا.
ٹھیک ہے. اور جیسے ایک ورڈ ہے قلمن، میم دو پیش من، یہ جو نون کی ساؤنڈ ہے نا، یہ نون ساکن اس میں چھپا ہے، تو اس لیے ان دونوں کے جو قواعد ہیں سیم ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہے، عین ہے، غین خا آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سارے حروف جو ہیں حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے یہ اظہار حلقی ان کو بولا گیا. اچھا مثال دیکھیے، انعمت، انعمت، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے. انعمت، ہم یہاں پہ نہ غنہ کر رہے ہیں، نہ ادغام کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف ہم سننے والے کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ نون یہاں پڑھا جا رہا ہے، ہم نون کا اظہار کر رہے ہیں، نون کو ظاہر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی سب کو. اس کے علاوہ ہم آگے دیکھتے ہیں ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون. اب یرملون کون سے حروف ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. بہت ایزی ہیں، یہ مجموعہ ان کا بتایا گیا. یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. اب ادغام کیسے ہوگا؟ مثال میں دیکھیے، میوں وال، میوں وال، نون ساکن ہے، اس کے بعد واو ہے. یرملون، یا، را، لام، میم، واو، یہ واو آ گیا یہاں پہ، نون ساکن کے بعد واو. ٹھیک ہے، یہ ادغام ہو گیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. میوں وال، ہم نون کو نہیں پڑھ رہے، ہم نون کو واو میں مدغم کر رہے ہیں. نون کو واو میں ہم نے داخل کر دیا اور واو کی ساؤنڈ ہلکی ہلکی آنے لگی ہے. میوں وال. ٹھیک ہے. اچھا اب ادغام کی بھی آگے دو ٹائپس ہیں. ایک ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا اور ایک بغیر غنہ ہوگا. ادغام مع الغنہ، ادغام بغیر غنہ. سب سے پہلے ہم ادغام مع الغنہ کو دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ نے اس کی تطبیق کرنی ہے، تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی، جب آپ اس کو لکھیں گے اوپر تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آئے گی. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یومن، اب یرملون میں سے یومن 1 2 3 4 حروف، لام اور را کو چھوڑ دیا، ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. من یؤمن، میوں وال، مم مال، من نشاء. ٹھیک ہے، یہ سارے ادغام مع الغنہ کی مثالیں ہیں. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، ادغام کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، لام اور را کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو باقی 4 میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے یومن میں سے، تو وہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد لام یا را، لام یا پھر را آ جائے تو وہاں پر ادغام بغیر غنہ ہوگا. پیچھے دیکھیے نا، ہم نے غنہ کیا، ہم ناک میں آواز لے کر گئے ہیں، تو لام اور را نون ساکن کے بعد جب آئے گا یا تنوین کے بعد آئے گا، ہم وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، ناک میں آواز نہیں لے کر جائیں گے. سمپلی آپ مثال میں دیکھیے نا، آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی. من لدنہ، میوں وال، من یؤمن، ہم ایسے، یہ مع الغنہ ہے، ہم یہاں پر غنہ کر رہے ہیں. لیکن من لدنہ، من ربک، یہاں پر ہم نون کو تو نہیں پڑھ رہے، نون کو را میں مدغم کر رہے ہیں، نون کو لام میں مدغم کر رہے ہیں، لیکن غنہ نہیں کر رہے یہاں پر. تو اس لیے یہ ادغام بغیر غنہ ہوگا. ادغام تو ہو رہا ہے، نون کو ہم را میں مدغم کر رہے ہیں، لام میں مدغم کر رہے ہیں، لیکن غنہ کے بغیر کر رہے ہیں. لیکن پیچھے جو حروف ہیں یومن جو ہیں، یا، واو، میم، نون، یہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں. پیچھے مثالیں دیکھیے نا، من یؤمن، میوں وال، مم مال، من نشاء. ٹھیک ہے، یہ سارے 4 حروف جو ہیں یہ ایسے حروف ہیں جو نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ چاروں یا ان کے علاوہ جو ہے ایک کوئی آ جائے گا تو پھر یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. لام اور را آ جائے گا تو پھر وہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا. آج ہم نے ادغام پڑھا ہے. اظہار حلقی تو آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار حلقی ہوگا، ہم نون کو ظاہر کر دیں گے. وہاں پر جیسے ہم میم کو ظاہر کر رہے تھے نا، یہاں پر ہم نون کو ظاہر کر دیں گے. اگلا جو ٹاپک ہے، دوسرا جو ٹائپس ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ ادغام. ادغام یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا. پھر ادغام کی آگے 2 ٹائپس ہیں.
لام اور را کو الگ رکھ دیا, حروف یومن کو الگ رکھ دیا. پہلے ہم نے ایک مطلق طرح سے ایک تعریف بنائی, یرملون. لام اور را کو جب الگ کیا تو وہ ادغام بغیر غنہ ہو گیا. جب ہم نے یومن کو الگ کیا تو وہ معل غنہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی؟ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں. جی رسپانس کیجئے پلیز. چلیے ٹھیک ہے. ادغام کرنا جو ہے تھوڑا سا اس لیے مشکل ہے کیونکہ ہم نے نون کو اگلے حرف میں مرج کرنا ہوتا ہے, اگلے حرف میں ڈال کے ہم نے وہاں پر غنہ کرنا ہوتا ہے. تھوڑا سا یہ مشکل ہے. غنہ اگر لام اور را ہے تو غنہ نہیں ہوگا, باقی یومن ہے تو وہاں پر غنہ ہوگا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم اس کو ریوائز بھی کرتے رہیں گے, اور جو ہماری تجوید کی کلاس ہوتی ہے, تجوید کا لیسن ہم پڑھتے ہیں, اس میں بھی ہم اس کو دیکھتے رہیں گے کہ کہاں کہاں پر ادغام آ رہا ہے, کہاں کہاں پر اظہار حلقی آ رہا ہے, کہاں پر میم شفوی کے قواعد ہیں. تو انشاءاللہ ان میم کے قواعد اور نون کے قواعد کو ریوائز کیجیے گا. انشاءاللہ کل میں یہ دونوں قواعد آپ سے سنوں گی. باقی 2 قواعد ہمارے رہ جائیں گے انشاءاللہ, وہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. چلیے ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. یہاں پر ہماری کلاس پھر اینڈ ہوتی ہے. اس کی بھی نا جی یہ جو لیسن ابھی جو آپ نے پڑھایا ہے نا, یہ تجوید کے قوانین, اس کا یہ بھیج دیجیے گا ہمیں نا سلائڈس. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھیج دیتی ہوں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن اپنا لازمی شیئر کیجیے گا. کچھ لوگوں نے کیا ہے, کچھ سب نے انشاءاللہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام.